Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आज हमें इनवाइट किया है इंडिया से डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। आज उनका लास्ट डे है और आज उनका एक्सपीरियंस जानेंगे और भी कुछ मुद्दों पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। आज रात को मैं ये अपना होटल का रूम छोड़ दूंगा और सुबह 3 बजे जो फ्लाइट है वो लेके तो कल शाम तक मुझे स्टॉकहोम में होना चाहिए। तो बस बहुत ही ज़बरदस्त ये मेरी ट्रिप रही है और बहुत लोग मिले, बहुत लोगों से दोस्ती हुई, कई लोगों ने घर बुलाया और मुख्तलिफ जगह पे इनवाइट किया टॉक्स के लिए। हर लेवल पे, गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल पे लेके, यानी नॉट ऑफिशियल गवर्नमेंट, वो जो होते हैं थिंक टैंक्स और इंस्टीट्यूशंस रिसर्च की, तो बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए। ऑल राउंड हर किस्म के लोगों को मैं मिला हूँ, तो सर बहुत सीख के जा रहा हूँ यहाँ से और जो मुझे समझ आती है वो आइडियाज़ भी मैं शेयर करके जा रहा हूँ। और मैंने देखा है कि इंडिया के लोग किताबें भी पढ़ते हैं। मेरी किताबें पढ़ी हुई थी बहुत लोगों ने, जो पाकिस्तान में मैंने बहुत कम देखा है। पाकिस्तान में कहते हैं खाना आपको खिला देंगे, किताब मुझे फ्री देना। तो यहाँ बिल्कुल बरक्स है, पीपल बाय बुक्स एंड रीड बुक्स। तो तभी ये हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर रहा है। ऐसा ही है। सर इससे पहले आपका पाकिस्तान में भी विजिट रहा था, कैसा एक्सपीरियंस आप रहा पाकिस्तान का और अगर कंपैरिजन करें हिंदुस्तान का तो कौन सा सबसे बेस्ट रहा आपका एक्सपीरियंस? नहीं, ये ज्यादती होगी बेस्ट वाली बात करने की। मैं कहता हूँ कि मैं रोज वो कॉइन फेंक के करता हूँ कि एक दिन इंडिया जीत जाता है, एक दिन पाकिस्तान। देखें, पाकिस्तान में बहुत, बल्कि वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो मेरी किताबें हैं वो पाकिस्तान का जो एक बिल्कुल जाली नैरेटिव है ना, उसके ऊपर बेस्ड है। और मेरी किताबों ने वो सारा चैलेंज करके एक करेक्ट जो है पिक्चर वो दी है, जो कोई चैलेंज नहीं कर सका। तो उसके बाद लोगों को समझ आ गई है कि हुआ क्या है। और आज जो पाकिस्तान की मुसीबतें हैं वो कोई नई नहीं है, वो एक पूरी सोच में खराबी की वजह से पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ है। फर्क इतना है कि बजाय कि सबको उसका ख्याल होता, जो हमारी रूलिंग क्लास है, एलीट, जिसके पास पावर है, उसने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ को तो बिल्कुल इग्नोर करके अपने फ़ायदे उठाए और खूब लूट मार की है। हिंदुस्तान में आपको लगता है कि जो भी हुकूमतें आती हैं उनमें कोई करप्शन होगी, तो आई डोंट नो। लेकिन जो भी हुकूमत आई वो लोगों से मैंडेट लेके इलेक्ट होके आई है और उसको उसी फ्रेमवर्क में फिर अपनी पावर को एक्सरसाइज करना पड़ा है। और आइडियोलॉजीज बदलती रहीं, सोच बदलती रही, सियासत की नेचर में तब्दीलियाँ आईं, लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट को सब हुकूमतों ने सर्व किया है। इसीलिए अब हिंदुस्तान एक इकोनॉमिक पावर है जिसका जो सबको मानना पड़ता है, और एक कामयाब डेमोक्रेसी भी है जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट के जो 3 लेवल हैं, मगर वो एक इंटरनल मामला है। जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रेमेसी, ये सारी यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं। और एक इतनी बड़ी मिडिल क्लास यहाँ बन गई है जिसके पास पैसे भी हैं। वही लोग फिर मैं देखता हूँ कि आपको रेस्टोरेंट्स ले जाते हैं, ये वो। पाकिस्तान में भी मेरे दोस्तों ने जो कर सकते थे किया, लेकिन वहाँ पे बाइंग पावर बहुत लिमिटेड है। ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास की बजाय यानी उनकी जो है इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिचुएशन कमज़ोर हुई है। एवरी 40% कोई कह रहा है कि लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, और इंडिया में 20% है। तो कितना बड़ा फर्क हो गया है।
پچھلے ہی دنوں خبر آئی ہے کہ 450 ملین انڈینز ہیو بین لفٹڈ ابو فرام بلو فرام دا پاورٹی لائن، اور وہ ان کے حالات بہتر ہوئے ہیں. تو یہ ہے. بالکل ٹھیک کہا سر. آپ کا 1 منتھ سے بھی زیادہ کا ایکسپیرینس تھا، یعنی کہ ہندوستان میں آپ کا ایک مہینے سے زیادہ نہیں، 2 مہینے اور 2.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا میرا آج. اچھا ہاں. اچھا، نائس نائس. اچھا سر، ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ایکسپیرینس آپ نے بتا دیا. آپ کی وہاں پر کافی لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہوگی، پاکستان میں بھی کافی لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی. زیادہ تر یہاں پہ تعداد جو ہے پاکستان میں وہ مسلمانوں کی ہے. کیا ڈفرینس فیل کر رہے ہیں وہاں کے مسلمانوں میں، یعنی کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اور پاکستان کے مسلمانوں میں؟ نہیں، یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، مسلمان جو ہے وہ انسان ہے نا، تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ ان کی ایک اپنی پہچان، وہ سارا کچھ نظر آتا ہے. سر کہا جاتا پاکستان ہے تھاٹ یہ پروسیس تھوڑا دونوں کا مختلف ہے، تھاٹ پروسیس دونوں کا مختلف ہے، یہ سمجھا جاتا ہے. یہاں جو مسلمانوں کا تھاٹ پروسیس جو ہے، وہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ پارٹیشن کے سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ تو انڈین مسلمانوں کو ہوا ہے، نہ وہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے. ہاں جی، یہاں پہ وہ چھوڑ کے چلے گئے پاکستان والے، اور اس کے بعد پاکستان جب بنایا تو اپنے مسلمانوں کا خیال نہیں کر سکے. تو یہ پاکستان کی ریاست کی وجہ سے اتنی غربت اور یہ اتنی بڑی، وہ کیا کہتے ہیں، ڈیٹ، فورن ڈیٹ جو ہے، جس کو ہم پے نہیں کر سکتے، وہ کوئی باہر سے تو لوگوں نے نہیں کی، ہماری اپنی رولنگ کلاس نے ہمارے لوگوں کے حقوق کو پامال کر کے اور غلط پالیسیاں بنائیں، غلط خرچے کیے. اور اس کا رزلٹ یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے ملک بنایا تھا اس میں مسلمانوں کو تو کیا فائدہ ہوا ہے؟ چند لوگوں کو جن کے پاس پاور آ گئی ہے ان کی تو موجیں موجیں ہیں، اور یہاں سے جو ہندو سکھ بھاگے تھے ان کے گھر انہوں نے چھین لیے اور اپنی پراپرٹیز بنا لیں. لیکن عام بندے کے لیے جو رستے کھلنے چاہیے تھے وہ نہیں نہ کھلے، تبھی 75 سال کے بعد اب یہ برا حال ہے پاکستان کا. ورنہ جس طرح ایک ملک بنایا تھا، اگر یہ واقعی سنسیئر ہوتے تو پھر خدمت کرتے پاکستان کے لوگوں کی، جو زیادہ تر مسلمان ہیں. انہوں نے نہ مسلمانوں کی خدمت کی، اور جو بیچارے غیر مسلم ہیں ان کا تو ویسے برا حال ہے. تو انہوں نے کس کے لیے یہ ملک بنایا تھا؟ یہ لوٹ اپنی مار اور لوگوں نیشنل جو ہوتی ہے ریسورسز اس کا غلط استعمال کرنا، اس کے لیے بنایا تھا ملک؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ہندوستان کے مسلمان جو پڑھے لکھے ہیں، جن سے کئی محفلیں ہوئیں، بامبے کے پورے ایک لیڈنگ مسلمانوں کے ساتھ میری ایک شام ہوئی، وہ کئی اخبار نکالتے ہیں، کئی 400-500 سے زیادہ ان کے اپنے اسکول ہیں جو ریگولر ایجوکیشن دیتے ہیں، مدرسے والے نہیں. تو ان کی لڑکیاں بھی پڑھ لکھ گئی ہیں، کوئی پی ایچ ڈی کر رہی ہے، کچھ انجینئرز ہیں. تو یہاں کے مسلمان ایک سیکولر سٹیٹ میں رہتے ہوئے زیادہ ترقی کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے، کچھ آج کل سیاست جو ہے اس کے اندر ووٹ بینک کی پالیٹکس میں مسلمان آئسولیٹڈ بھی فیل کرتے ہیں، لیکن الیکشن ہوتے رہتے ہیں، حکومتیں یہاں بدلتی رہتی ہیں، تو اس کا بھی چانس ہے. پتہ نہیں اگلی الیکشن کون جیتے گا. جو بھی جیتے گا اس کے ساتھ ہی یہاں کے لوگوں کو اپنی حقوق کے لیے کام کرنا پڑے گا. یہ فرق ہے. اچھا سر، آپ وہاں پہ ہندوؤں اور مسلمانوں سکھوں کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہوا ہوگا، کیا ڈفرینس فیل کر رہے ہیں ان کے درمیان؟ کہ یہ سب بڑا عجیب کا سوال ہے. ہندوؤں کے ساتھ میرے کیا فیلنگ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کیا فیلنگ ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کے ہندوؤں اور سکھوں اور مسلمانوں سے میں ملا ہوں. جو پڑھے لکھے ہیں، انلائٹنڈ ہیں، سیکولر ہیں، اور جنہیں عقل ہے، وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، وہ میرے ساتھ پوری پوری شام بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں یا مہاراشٹرا کے ہوں یا کرناٹکا کے ہوں. اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ ہندو مسلمان سکھ کیٹیگری جو ہے نا، اس کا ذکر ہی مجھے عجیب سا لگتا ہے. یو میٹ پیپل بیکاز دے آر انٹرسٹنگ ٹو ٹاک ٹو. بعد میں کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، میں نے نہ کبھی کسی کا
نام پوچھا ہے اور اگر بتایا بھی ہے تو میں نے اس کو کوئی نوٹس نہیں لیا. وائی؟ بیکاز آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان پیپلز ریلیجن. میرے خیال سے ریلیجن جو ہے وہ ایک اتفاق ہے. ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو وہ ہمارا نام ہے, کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جاتے تو وہ ہمارا نام ہو جاتا. واٹ از سو گریٹ اباؤٹ اٹ؟ بٹ واٹ ڈو یو تھنک, واٹ ڈو یو ڈو, اپنا کتنی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں, آپ زندگی میں کیا کیا آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, وہ معیار ہونا چاہیے. ہاں ڈاکٹر صاحب پچھلے کافی آپ نے انٹرویو میں آپ کے انٹرویو سنتی ہوں, آپ نے کافی بار کہا کہ ہندوستانی لوگ جو ہیں وہ علم کی قدر کرتے ہیں, اور بہت. آپ وزٹ بھی اسی وجہ سے شاندار رہا کہ وہ آپ کی قدر کر رہے ہیں, یعنی کہ علم کی قدر کر رہے ہیں. جی تو جی. سر سب سے بیسٹ ایکسپیرینس آپ کا کیا رہا وہاں ہندوستان میں اور آج آخری دن میں؟ نہیں, یہ اگر میں کچھ ایسی ایک لسٹ بناؤں آگے پیچھے تو کئی لوگوں کا دل میں دکھاؤں گا کہ لوگوں نے اپنی طریقے سے پوری کوشش کی کہ میں خوش رہوں, آرام سے رہوں, اور مجھے بیسٹ پلیٹ فارم دیے جائیں جہاں پہ میں بول سکتا ہوں. ہائیسٹ لیول تک لوگ مجھ سے ملنے آئے, بولنے کی انویٹیشنز دیں. تو یہ گریڈ بنانا وڈ بی انفیئر. یہ کوئی میں ڈپلومیٹک بات نہیں کر رہا, یہ میں اصولاً بات کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کوئی مطلب یہ مناسب نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے باقیوں نے کم کیا ہے, یہ دیٹ وڈ بی ناٹ فیئر. پیپل ڈیڈ واٹ دے کوڈ. اتنے لوگوں کو نے, بلکہ یہ ہے کہ اتنی دعوتیں تھیں جو میں پوری نہیں کر سکا, میں نہیں جا سکا. لوگوں کے ای میل آئے, میں نے ان کا جواب نہیں دیا, کیونکہ اگر میں وہ جواب دینا شروع کروں تو آئی ہیو نو ٹائم ٹو ڈو اینی تھنگ ایلس. میرا ویسے زندگی کا اصول اسٹاکہولم میں رہ کے اور ساری عمر رہا ہے کہ فار ایوری میسج آئی آلویز رائٹ ریٹرن. اس دفعہ نہیں ہو سکا. میں ہر ایک کو برتھ ڈے پریزنٹ, برتھ ڈے گریٹنگز بھی بھیجتا ہوں ساری عمر. اس دفعہ مجھ سے وہ نہیں ہو سکا کیونکہ آئی ایم ٹریولنگ, اور یہاں پہ یہ اتنا میرے پہ پریشر ہوتا ہے. آج یہاں تقریر ہے, کل وہاں کسی سے ملنا ہے, تو مجھے وہ سارا کام چھوڑنا پڑا ہے. تو سو آئی وڈ سے دیٹ دا پیپل آف انڈیا جو ہیں وہ امن پسند ہیں, وہ دوستی کے بھی حق میں ہیں, لیکن ان کے جو خدشات ہیں, مطلب خدشات ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں دوستی کریں, ابھی ہندو ٹیمپل پہ انہوں نے اٹیک کر دیا ہے, اور ٹیررزم ہوتی ہے, ڈرونز آتی ہیں جس میں ڈرگز بھیجی جاتی ہیں, تو کشمیر کے اندر بھی ہمارے آپ آ کے سولجر مار دیتے ہیں. تو ایسے ملک سے ہم کیوں دوستی کریں؟ ہم کیا پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں؟ نو. انڈیا از ناؤ ٹو اسٹرانگ ٹو کیئر اباؤٹ کہ پاکستان سے, ہاں ایک ڈیفینس کے لیول پہ ان کو ہمیشہ چکنا رہنا پڑتا ہے کہ بھئی کوئی ادھر سے یہ نہ ہو جائے, یا جس طرح پاکستان کو بھی اپنی ڈیفینس کا پورا حق ہے. اس کے علاوہ جو تھا نا پہلے انڈو پاک ایک ہائفن تھا, وہ ریموو ہو گیا. جیسے وی آر نو لانگر تھنکنگ آف انڈو پاک, وی آر انڈیا پیسیفک. پورا دنیا میں ہمارا اپنا نام ہو رہا ہے. تو پاکستان اگر نہیں دوستی کرنا چاہتا, نارمل ریلیشنز نہیں کرنا چاہتا, تو ٹو بیڈ, پاکستان از دا لوزر, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سو دیٹس دا بگ چینج ان انڈیا. بالکل سر, آپ نے ابھی جیسے نام لیا مندر کا, ہم سب یوٹیوبرز, ٹھیک ہے, مین ڈیجیٹل مین میڈیا نے ابھی تو اس خبر کو نہیں اٹھایا کہ جو مندر یہاں پر ڈیمالش کیا گیا. ہم یوٹیوبرز نے مل کر ایک مشن سٹارٹ کیا. کچھ یوٹیوبرز جو ہیں وہ کراچی بھی گئے اس کی پبلسٹی کرنے کے لیے, یا ان کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے, یا ان کی آواز جو ہے پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے وہ بھی گئے, اور ان کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. ان کے پروٹیسٹ میں وہ شامل ہیں. تو سر آپ کیا کہیں گے کہ ہندو مندر, ہم پچھلے بہت سے ایکسپیرینس ہے, اس بار تو یہ 2 ایٹ اے ٹائم توڑے گئے نا مندر, جس میں ایک کو راکٹ کے ساتھ جو ہے لانچ کیا گیا, مطلب اس کو راکٹ کے ساتھ توڑنے کی کوشش کی گئی. دوسرا جو ہے وہ ریشما جی سوری
جس میں ان کے مطلب کافی کنٹروورسی چلی ہے. آج بھی وہ کورٹ میں ان کا جو ہے وہ ٹرائل ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مطلب ان کے جو کاغذات ہیں جگہ کے وہ ان کے ہیں یا فیک ہیں یا کسی مسلم کے نام ہیں اور وہ وہاں پر جو ہے اسٹے لے کر آئے ہیں. اس طرح کی بہت سی کنٹروورسی چل رہی ہے. سر آپ کیا کہیں گے کہ آئے دن ہم مندروں کو توڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, مائنورٹیز کو مٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, اور کنورژن کا یعنی کہ بہت زیادہ عمل دخل ہے, لڑکیوں کو زبردستی کنورٹ کروایا جاتا ہے. اور کیا کہیں گے آپ اس پورے تھاٹ پروسیس کو, اس پورے پروسیس کو, اور اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سارا تھاٹ پروسیس اور جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ دنیا میں پاکستان کو بد سے بدنام کرتی جاتی ہیں. اور کیا ہے, کیا پاکستان میں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ دنیا نہیں دیکھتی؟ سب کو پتہ ہے. امریکنز ہر ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یورپینز کر رہے ہوتے ہیں, ایک 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 خبر سب کو ہے. تو وہ پاکستان کا یہی حال ہے نا کہ نمبر 4 باٹم سے نیچے سے ہمارا پاسپورٹ پلیس ہوتا ہے. کوئی پاکستان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا, کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی جس کی وجہ سے یہاں پہ ترقی ہو. تو پاکستان میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے عوام کا. جو ہمارے حکمران ہیں ان کے تو پیسے دے آر آل اسٹیشڈ ان سوئٹزرلینڈ, یو کے, امریکہ, آسٹریلیا, سب ہم جانتے ہیں. تو عوام پہ یہ سارا بوجھ آ رہا ہے نا. اور مندروں کو توڑنا, اصل میں مندر یہ 200-300 سال کھڑے ہوئے تھے, تو اس سے پہلے تو عوام نے نہیں نہ کیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مندر ہے یا نہیں ہے. اس کو گرانے والے جو ہیں وہ ایک سیاسی آئیڈیولوجیکل قسم کا کام ہے. اور یہ لینڈ مافیا کی بھی خبریں آئی ہیں کہ وہ جہاں مندر ہے اس کو گرا کے تو کوئی پلازا شلازا بن رہا ہے. یہ بالکل میں دیکھتا ہوں جو اسرائیل میں فلسطینیوں کے گھروں کو ایک ایک کر کے وہ لے لیتے ہیں, اور ہمارے ہاں بہت رونا دھونا ہوتا ہے. وہی سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے کہ وہ اب ان مندروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. پہلے ایک سال میں 1000 ہندو لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے, اور لے جاتے ہیں شاید ابھی بھی, اور ان کو کنورٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری خبریں دنیا میں ہیں. مجھ سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں انڈیا میں کہ ہندوستان کے پاکستان کے ہندوؤں کا کیا بنے گا. میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. میں کیونکہ جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں, تو میں کہتا ہوں یار جو حالات ہیں وہ ایک مائنورٹی کے لیے کوئی گارنٹیز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سلوک برا نہیں ہوگا. اب یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے نا کہ جنہوں نے یہ راکٹ چلایا یا اس پہ ٹیررزم کا کیس چلائیں, اور ان کو انڈر دا لاز آف پاکستان جو سب سے سیویئر ہوتی ہے پنشمنٹ وہ دیں. تو وہ انہوں نے کبھی کرنا نہیں ہے. انہوں نے کئی ٹیررسٹوں کو پالا ہوا ہے. سب کو پتا ہے کہ وہ اندر برائے صرف نام میں ہیں ان کا, اور کچھ ان کی موجیں ہیں جہاں بھی ہوں. تو اس سے پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے ان چیزوں میں. تو ایک اچھا. دن یہ ہاں ٹوٹ بھی سکتا ہے, جو بہت ایک دردناک بات ہوگی, کیونکہ پہلے توڑا ہندوستان کو اور پھر اس کو توڑیں گے دوبارہ. ایک دفعہ تو ٹوٹ چکا ہے نا بنگلہ دیش. تو یہ پھر کیا تھا؟ میں نے شروع میں کہا ہے, ساری ریسرچ میری شو کرتی ہے کہ جس بنیاد پہ پاکستان بنایا گیا وہی اپنی جگہ ایک فلاڈ آئیڈیا, ناقص آئیڈیا تھا کہ مذہب کی بنیاد پہ ایک ریاست بناؤ, اور بعد میں پتہ نہیں کہ مسلمانوں کے اندر شیعہ سنی جھگڑے, بریلوی ورسز دیوبندی جھگڑے اتنے ہی ہیں جتنے شاید ہندو اور مسلمانوں کے مذہبی ڈفرینسز ہیں. تو اس کی بنیاد پہ ملک بنانا جو ہے وہی ایک غلط پرنسپل تھا. لیکن اب بھی آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں بائی ایکسیپٹنگ کہ جو بھی لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کے ایکول رائٹس ہوں. چلو آپ اسے اسلامک ریپبلک کی کہیں, اور قانون میں آپ چلو پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلمان ہو جائے. باقی ساری چیزیں آپ دنیا کی جو ترقی پسند سوچ ہے اس کے مطابق رکھیں. یہ ہر جگہ پہ آئیڈیالوجی لے آتے ہیں. سائنس بھی پڑھنی ہے تو وہ آئیڈیالوجی کا اس میں وہ کیا کہتے ہیں تڑکا لگا دیتے ہیں. اور تو یہ ایک
ایسی رولنگ کلاس ہے جس کو اپنا لوٹ مار کا تو سب ٹیکٹکس آتے ہیں، لیکن عوام کو ایک پازیٹیو سوچ دینا، آنے والے کل کے لیے کوئی ان کی امنگوں کو زندہ رکھنا، اس کی کوئی سوچ نہیں ہے ان کے پاس۔ اچھا سر، آپ بالکل یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، اور اس طرح کی جو مطلب چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک مشن بنانا چاہیے کہ ہر انسان کو یا ہر کمیونٹی کے تعلق یعنی کہ آپ کا فرض ہے، اگزامپل کے طور پہ ہمارے ملک میں اگر مائنورٹی رہتی ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو تحفظ فراہم کریں، تاکہ ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، تو ایکول رائٹس ہونے چاہیے، تو اسی لیے یہ مشن سٹارٹ کیا تاکہ ان کو رائٹس مل سکیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس قدم سے کیا ان کو رائٹ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں 2.5 مہینے سے ادھر ہیں، تو آپ نے وہاں پر بہت سی ڈیولپمنٹ دیکھی، چندریان 3، ٹھیک ہے، آپ کے ہوتے ہی وہاں پر لانچ کیا گیا، آپ ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بار بار میں نے بتایا کہ اس وقت دنیا کی جو اکانومی گرو کر رہی ہے سب سے زیادہ، وہ تو انڈیا کی ہے۔ چائنا کی بھی سلو ڈاؤن میں ہے، وہ ہوتا رہتا ہے اکانومیز جو ہے، مگر انڈیا از آن دا اپ، اور آنے والے وقت میں پتہ نہیں 5 یا 10 سال جو بھی لگیں گے، وہ اکانومی نمبر 3 آف دا ورلڈ ہو جائے گی۔ سب سے بڑی شاید چائنا یا یو ایس اے ہوگی، اور پھر اس کے بعد انڈیا ہوگا۔ سو دیٹس باؤنڈ ٹو ہیپن، سب جانتے ہیں۔ باہر سے ویسٹ کے لوگ اور جاپان اور ادھر ادھر سے یہاں انویسٹ کر رہے ہیں۔ انڈیا نے ہمیشہ جب انڈسٹریلائزیشن اپنی کی تو یہ بھی دیکھا کہ ٹیکنالوجی بھی ساتھ آئے، تاکہ یہاں پہ اپنی وہ ریسرچ بھی کریں اور نئی مشینیں بنائیں۔ کئی لوگ مجھے ملے جنہوں نے پاکستان کو مشینری بیچی ہے، ویسٹ سے اگر وہی خریدیں تو اس سے 1/4 کی قیمت پہ انڈیا سے مل سکتی ہے، لیکن وہ بھی ٹھپ ہو گئی کیونکہ اکانومی نہیں ہماری چل رہی۔ میرے دوست ہیں اوی سنگھ، انہوں نے بسکٹ بنانے کی فیکٹری لاہور کو دی تھی، ٹرن کی، آل یو نیڈڈ واز ٹو اسٹارٹ اٹ، وہ چلتی رہی۔ اب وہ بھی ٹھپ ہو گئی ہے کیونکہ نہ وہ کیا کہتے ہیں، مارکیٹ میں لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں بسکٹ کھانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے۔ تو آپ اپنے ملک کے دشمنی جو ہے وہ آپ کی پالیسی بن جاتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، انڈیا از گوئنگ ٹو گو اپ، دیر از نتھنگ وچ ول اسٹاپ انڈیا، ٹھیک ہے۔ بالکل بالکل سر، ایسی بات ہے۔ اب سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرانس بھی جو ہے، انڈیا نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ اب فرانس کی جو سیٹلائٹ ہے انڈین راکٹ کے ساتھ لانچ ہوگی، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب جہاں پر انڈیا پہلے دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا تھا، آج ویسٹ والی کنٹریز جو ہیں وہ سیٹلائٹ کے معاملے میں انڈیا پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں۔ تو کیا اس ان کی فارن پالیسی کی اس میں کمال ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی کمال ہے؟ نہیں، صرف فارن پالیسی تو کوئی ٹیکنالوجی تو نہیں نا بناتی، ٹیکنالوجی تو یہاں کے سائنٹسٹ بناتے ہیں اور انجینئرس بناتے ہیں، اور وہ تو انہوں نے بہت ایجوکیشن دی ہے، اور بلکہ انڈیا کا ہمیشہ اسپیس پروگرام اپنے قدموں پہ آگے بڑھا ہے، کسی کی مدد سے نہیں انہوں نے کیا یہ سارا کچھ۔ اور البتہ یہ جو ڈیفینس ایکوپمنٹ ہے اس میں ویسٹ کا کیونکہ بہت ایڈوانس ہے تو وہاں سے ان کو کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی انہیں لیٹسٹ ملے، تو وہ اپنے ملک کے لیے ہر وہ چیز کرتے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا فائدہ ہے۔ ہمارے ہاں وہ کیا جاتا ہے جس میں ہماری رولنگ کلاس، ہمارے حکمرانوں کا فائدہ ہے، یہ فرق ہے۔ بالکل سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالا، اور اپنے جو ایکسپیرینس سے ہمیں آگاہ کیا، اور بڑا ہی اچھا لگتا ہے جب آپ کا انٹرویو کیا جاتا ہے، آپ کی تھاٹ پروسیس جان کر بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ کے جو پوائنٹس ہیں ہندوستان اور پاکستان کے لیے اس کو جان کر اچھا لگتا ہے۔ سر بہت شکریہ۔ ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمیں دیں اجازت۔ تھینک یو سو مچ۔